बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि मोहसिन बेग मारूफ सहाफ़ी और जो ख़ान साहब के मोहसिन भी थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये कैसे गिरफ़्तार किया गया, क्यों गिरफ़्तार किया गया, ये मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ, आपने सुन लिया कि पेट्रोल यकदम 1, 2, 3, 4 नहीं पूरे 12 रुपए महंगा हो गया है फ़ी लीटर। ये ऐसी हुकूमत है माशाअल्लाह जिसने मिट्टी के तेल को भी 127 पर पहुंचा दिया है। अब पेट्रोल 1 लीटर 160 का हो गया है। हमें ये बताया जा रहा है, अच्छा इससे पहले हमें ये 12 तारीख़ को बताया गया कि जी बात ये है कि ओगरा ने को 8 रुपए इजाफे की समरी भेजी। कुछ सहाफ़ी अब ट्वीट कर रहे हैं कि IMF ने उस पर भी अदम इत्मीनान किया, उसने कहा इससे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और कल शाम को ये ख़बर आई जनाब कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने वो जो समरी थी 12 रुपए की वो रिजेक्ट कर दी, ठीक है ना। और हम खुश हुए चलें कुछ तो रिलीफ़ होगा, लेकिन अगले ही लम्हे ख़बर आ गई कि वो 12 रुपए फ़ी लीटर बढ़ गया और जनाब अब 1 लीटर 160 रुपए का हो गया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ हमें बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में या आज भी इंटरनेशनल मार्केट में 4% पेट्रोल सस्ता हो गया है जो क्रूड ऑयल है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आप ज़रा गूगल करके देख लें, चेक करें, तहकीक करें, इंडिया में पिछले 2 से 3 माह से बिल्कुल कीमतें स्टेबल हैं, 1 रुपया नहीं बढ़ा। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे होते हैं कैलिफोर्निया से, हम लंदन से कंपेयर करते हैं। माशाअल्लाह मैं दाद दूंगा कौम यूथ और मालशिया पालशिया की अकल को। वो मैं कहीं देख रहा था एक रिपोर्ट, वो बता रहे थे कि जी कैलिफोर्निया में जो पेट्रोल है पाकिस्तान से 30% जो है ना वो ज़्यादा महंगा है, लेकिन वहाँ जब पर कैपिटा इनकम पे नज़र दौड़ाते हैं तो वो 153% ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि आपकी बात अगर ये ठीक भी मान ली जाए कि जी इंटरनेशनल मार्केट में, ज़रा आप ऐसा कीजिए 2008, 2009, 2010 इसमें ज़रा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें देख लें, वो $140 फ़ी बैरल थी। उस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, क्या था। उसके बाद भी आनवर्ड देखते जाएं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा इंटरनेशनल मार्केट का ये कहा जाता है, भाई इंटरनेशनल मार्केट का आप कहते हैं तो आप बाकी भी तो देख लेना। मैं कहता हूँ वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी फ़ी कस आमदनी क्या है, एक आदमी की आमदनी एक दिन की क्या है, एक आदमी की आमदनी महीने की क्या है, एक आदमी की आमदनी साल की क्या है। आज आप एक आदमी की फ़ी कस आमदनी अगर जो हमारे यहाँ है कोई 1000 या 1100 समथिंग डॉलर, अगर उसकी फ़ी कस आमदनी में 10 गुना इजाफा कर दें तो फिर पेट्रोल ये सस्ता लगेगा। अब हालत ये है ना कि हाँ यहाँ पर तो बिल्कुल बताया ही कुछ नहीं जाता ना। यहाँ पे मालशिया पालशिया आ जाते हैं जनाब और वो कहते हैं कि जी ये तो सस्ता है पेट्रोल। यहाँ पर तो ये अवाम के दुखों को मज़ीद बढ़ाना है, अवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी करनी है। मैं तो आप यकीन कीजिए कि अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको बच्चों को स्कूल छोड़ने तक के लाले पड़ गए हैं, ले जाने और ले आने तक के। अगले ही लम्हे किसी न किसी वज़ीर साहब का बयान आ जाएगा कि जनाब वो बात ये है कि पिछले महीने इतनी कारें जो है ना इजाफी भी, तो ये एक क्या है, ये गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाना है। ये क्या सूरत है, उनके अपने पेट्रोल, उनके घर के किराए, उनका बिजली का बिल सब कुछ फ्री है। मैं कुछ अर्सा पहले सुन रहा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, वो फरमा रहे थे कि वाकई महंगाई हो गई है, 2 लाख में मेरा गुजारा भी नहीं होता। उस वक़्त महंगाई और आज की महंगाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अगर उनका 2 लाख में गुजारा नहीं होता, आप मुझे ये बताएं कि उनकी फैमिली में तो वो और उनकी मिसेस और तो कोई नहीं उनकी फैमिली में। अच्छा उनकी फैमिली अगर उनका 2 लाख में गुजारा नहीं होता, जहाँ उनका घर भी फ्री है, जहाँ उनका ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है, जहाँ उनके यूटिलिटी के बिल भी फ्री हैं, जहाँ उनका और तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप उस तफसील में जाए ना सब कुछ फ्री है।
اور پھر بھی ان کا اگر 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تو وزیر اعظم صاحب جن کو جو 20,000 یا 30,000 یا 40,000 یا 50,000 یا لاکھ کمانے والا بندہ بھی اس کا کس طرح سے گزارا ہوگا؟ یار خدا کی قسم سے آپ یقین کیجئے کہ اس طریقے سے نا بس اب میں آپ کو کیا کہوں کہ لوگ پتہ نہیں کہ کیسے اب لوگ احتجاج کرتے ہیں، لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، یہ آ کے گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ حالات ہے۔ وزیر اعظم صاحب مودی صاحب کو کوس رہے ہیں اور ان کو لان تان کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جناب وہ نازی ازم پہ چل رہے ہیں، بی جے پی RSS کی اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ ساری بات ٹھیک ہے سر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ محسن بیگ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، معروف صحافی، آپ کا اپنا محسن، جو اس میں اصل میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے نا وہ اس وقت آئے کہ جب میدان میں کہ جب انہوں نے جو ہے نا سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا تو اس انٹرویو نے بڑا تہلکہ مچایا۔ اس انٹرویو میں محسن بیگ صاحب نے بڑے بڑے انکشافات کیے، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا وہ جو صورتحال ہے جو جسٹس وجی الدین صاحب نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس کا بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام میں مراد سعید صاحب سے متعلق کوئی بات کی۔ اچھا پھر انہوں نے نیوز 1 پر بھی پابندی لگا دی۔ غریدہ صاحبہ نے حالانکہ صرف کوشچن کیے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بولا، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کے خلاف آپ یقین کیجئے اگر FIA اسٹیٹ کا ادارہ بن کے کسی ایک پارٹی کو پروٹیکٹ کرے گا تو آپ کے خیال میں FIA کی عزت قوم کی نگاہ میں رہے گی؟ قطعاً نہیں رہے گی۔ اگر ایک ٹویٹ چلتا ہے، یہ ٹرینڈ چلتا ہے G فار گھٹیا، یعنی غریدہ کے لیے چلا رہے ہیں، کسی کو وہ چڑھیل قرار دیں، مطلب آپ وہ دیکھیں نا کسی کو، میں کہتا ہوں اگر وزیر اعظم صاحب کے خلاف بھی مخرب الاخلاق ٹرینڈ چلتے ہیں بالکل غلط ہیں، لیکن یہ جو کاروائی ہے یہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، یہ دونوں طرف کاروائی ہونی چاہیے۔ یہ ایک طرف آپ کاروائی کر رہے ہیں، یہ FIA والے انتہائی زیادتی کر رہے ہیں، وہاں دوسری طرف سے کبھی وہ سلیم صافی کو سلیم لفافی بول دیتے ہیں، کبھی وہ G فار گھٹیا کا ٹرینڈ چلاتے ہیں، کبھی وہ چڑیل کا ٹرینڈ چلاتے ہیں، کبھی وہ آسمہ شیرازی کے خلاف بہت ہی غلیظ اور گندے گندے ٹرینڈ چلاتے ہیں، اور ٹرینڈ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے ہیں، اور ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب جو کہ یہ میڈیا کو چلا رہے ہیں اور وہی صاحب چلا رہے ہیں اور ہر کسی کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ تو یہ مجھے یہ بتایا جائے، کبھی وہ مریم نواز کے خلاف ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، تو کبھی وہ کسی خاتون صحافی کے خلاف چلا دیتے ہیں، کبھی وہ عنبر شمسی صاحبہ کے خلاف چلا دیتے ہیں۔ تو بہت سارے نہ کوئی میل صحافی کو انہوں نے چھوڑا، نہ کوئی فیمیل صحافی کو، نہ کوئی خواتین کی عزت کا خیال، نہ کوئی کسی کی، اور اسی طریقے سے کبھی وہ پالیٹیشنز کے خلاف اس طرح سے گندے اور غلیظ ٹرینڈز۔ مطلب آپ یا تو نا کہ آپ اخلاق کے اتنے پیکر ہوں اور آپ نے اتنی پارلیمانی زبان استعمال کی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہو کہ اتنی غلیظ زبان ہو اور FIA کچھ بھی نہ کر پائے، FIA اٹھاتا ہے تو عمران شفقت کو اٹھاتا ہے، FIA اٹھاتا ہے تو عامر ویر کو اٹھاتا ہے، FIA اٹھاتا ہے تو محسن بیگ کو اٹھاتا ہے، FIA اسی طریقے سے گرفتار۔ آج ان کے گھر پہ آئے محسن بیگ صاحب کے اور ان کو جناب گرفتار کیا۔ پہلے تو بتایا گیا کہ جناب ان کے بیٹے نے بتایا کہ بھائی پہلے تو FIA کے اہلکار سادہ لباس میں آئے اور ہم نے یہ سمجھا کوئی چور ہیں، تو ہم نے وہ پھر جو ہے نا کوئی ہوائی فائرنگ بھی کی گئی اس پروٹیکشن کے لیے کہ کوئی چور آئے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جناب وہ یہ صورتحال ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا، پھر پولیس پیچھے آ گئی اور پھر ان کو ان کے گھر سے گھسیٹ کے لے کے گئے۔ تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اس حوالے سے مطلب یہ صورتحال، یہ کیا نازیزم نہیں ہے، یہ کیا ڈکٹیٹوریل نہیں ہے، یہ جو ڈکٹیٹوریل پوزیشن ہے، یا یہ کیا آمرانہ عادت نہیں ہے، یہ آمرانہ روش نہیں ہے کہ آپ صحافیوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے گھر سے لے جائیں اور آپ کو تنقید اتنی عدم برداشت ہو۔ بھائی یا تو یہ ہو آپ سیاستدانوں کی نقل اتارتے ہیں، مطلب کبھی آپ کسی سیاستدان کی نقل اتار رہے ہیں، آپ سر پر دوپٹے کر کے اوڑھ کے آپ کبھی کسی سیاستدان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں،
آپ اپنے ٹائیگرز کو فرما رہے ہیں فلاں کو پھینٹا لگا دو، یہ کہا کرتے تھے نا خان صاحب۔ مجھے حیرت ہے سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب جب 98 کا پیٹرول تھا، جب اپنا غالباً 98 کا یا 90 کا ڈالر تھا، 98 یا 95 کا پیٹرول تھا، کوئی 8 روپے کے 7 روپے کا یونٹ تھا، اس وقت آپ بل جلا رہے تھے، اس وقت آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجواؤ، اس وقت آپ لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے تھے۔ اور سر آج کیا صورتحال ہے؟ آج تو آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آج کیا حالات ہیں لوگوں کے۔ آج تو لوگ اپنے مائیں اپنے بچوں کو مار رہی ہیں غربت کی وجہ سے۔ تو یہ کیا صورتحال ہے کہ اس میں اب آپ نے خود، میں کل پڑھ رہا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ فواد چودھری صاحب وہ نالاں ہیں، اور وہ جناب وہ کہہ رہے تھے کہ جی بدلنا پڑے گا، بہت کچھ بدلنا پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری صورتحال یہ ہوگی کہ بھائی بات یہ ہے کہ سٹے دے دیتی ہیں عدالتیں، اور سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں لوگ، اور یہ وسن۔ سر آپ کا جو اپنا ڈپٹی سپیکر ہے نا، وہ بھی سٹے پر ہی چل رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ان کا سٹے ختم کروا دیں۔ وہ کہیں کہ جی آپ جا کے سٹے ختم کروا دیں۔ ان کے بارے میں یہ انکشافات ہوئے تھے نا الیکشن ٹریبونل میں کہ جی انہوں نے آپ ہاتھوں کے انگوٹھے تو چھوڑیں، پیروں کے انگوٹھے سے بھی اپنا نشان لگوائے تھے۔ اب یہ کل آج کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا کل مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے 17 کو، اور آج کیونکہ پچھلی دفعہ ججز نے کہا تھا کہ اگلی دفعہ کوئی التوا نہیں ملے گا، اب نیب کے پاس چونکہ سوالوں کے جواب تو ہیں نہیں ججز کے، جب عدالت کے ان کے جواب نہیں ہیں، انہوں نے عثمان چیمہ صاحب کو بدل کے اپنا وکیل بدل لیا، اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو انہوں نے وکیل رکھ لیا۔ اب کل ظاہر ہے ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کل جب اظہر صاحب جائیں اور وہ پھر کہیں گے جی مجھے تو انہوں نے کل ہی کیا ہے یا آج ہی کیا ہے، میں نے تو آج ہی سائن کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں ابھی کیس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں ذرا دیکھوں گا تو مجھے تھوڑا کچھ ٹائم چاہیے، اور وہ کوشش کریں کہ کچھ لمبا ٹائم چاہیے۔ آج یعنی کہ یہ امید کی جا رہی تھی کہ کل والی پیشی پر بالکل جناب، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ سٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، آپ اس کو لمبا کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یہ وہ والا صورتحال ہی نہیں ہے۔ آپ کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہے کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حشر ہونے لگا ہے، تو آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہو گیا ہے حکومت کو۔ اسی وجہ سے وہ بالکل جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کنفیوژن میں، ایک کیاس کی سی صورتحال میں، ایک پریشانی میں بہت ہی غلطیاں کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور کب تک آخر کتنا التوا لے لیں گے؟ کورٹ آخر بھی کہے گی کہ نہیں، اس میں کتنے دن وہ مزید لے لیں گے؟ آخر ان کا جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بالکل وہ 100% بری ہونے لگی ہیں، اب نیب جناب نیب کا کیا مسئلہ ہے کہ نیب نے آخر اتنا سارا عرصہ کیس چلایا، ابھی وہ وکیل کیوں بدل رہے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر سکیں، صرف یہی صورتحال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔